वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वीडियो गेम्स खेलने का हुक्म। बुनियादी बात किसी भी गेम के मुतालिक यह है कि उसमें कुछ नफा है या नुकसान है। अगर नफा दीन का ना हो, दुनिया का भी नफा हो, मसलन दिमाग का तेज होना, जिस्म का ताजा और तवाना होना, तो इस किस्म की खेल खेलने की तो इजाजत है। और ऐसी खेल जिसमें कोई फायदा नहीं है, वक्त का जिया है, और इस दर्जा इंसान उसमें मुनहमिक होता है कि वो अपने फराइज और वाजिबात को छोड़कर जो है वो इसी गेम के पीछे ही लगा हुआ होता है। इसलिए इस किस्म की गेम को खेलना ये जायज नहीं है। वीडियो गेम्स खेलने का हुक्म। किसी भी खेल के जायज या नाजायज होने का मदार उसके नफा या नुकसान पर है। अगर खेल में दीनी या दुनियावी मनफत न हो बल्कि नुकसान हो तो ऐसा खेल जायज ना होगा। अगर कोई शख्स किसी खेल में इस दर्जा मुनहमिक रहे जिससे फराइज व वाजिबात और दीगर अहम कामों में हर्ज लाहिक होता हो तो ऐसा खेल खेलना ममनू होगा। ऐसी गेम, अच्छा एक तो ये है, अच्छा बात साथी है गेम खेलता है लेकिन गेम में चीजें ही कुछ ऐसी हैं कि जो या तो नाजायज है या नाजायज की तरफ इंसान को ले जाने वाली है। ऐसी गेम जिसमें नस्वानी करैक्टर को नीम उरियां यानी खातून है, नीम उरियां कपड़े पहने हुए हैं, या शराब पीते किसी को दिखाया गया, हराम अशिया खाते हुए दिखाया गया, तो ऐसी गेम का खेलना जायज नहीं। क्योंकि शराब पीने और हराम अशिया खाते हुए किरदार देखने से भी बिलअमूम हराम की नफरत दिल से निकल जाती है और इंसान हराम के कामों को मामूली सा समझने लगता है। और गेम में अगरचे हकीकी औरत नहीं होती लेकिन उरियानियत की वजह से उसको देखना भी ऐसे ही ममनू है जैसे हकीकी औरत को उरियान देखना ममनू है। इसी तरह ये तीसरी चीज हो रही है। इसी तरह अगर उस गेम के जो मुफीद असरात हैं वो उसके बजाय इंसान पर मुजिर असरात मुरतब हो रहे हैं, मसलन कोई फायदा नहीं है, नुकसान दर नुकसान। क्या माना? बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत खराब हो रही है, बच्चों की नशो नमा नहीं हो रही और इंतहाई मनफी किस्म के असरात बच्चों पर पड़ रहे हैं, तो ऐसी गेम में मुनहमिक होना ये जायज नहीं है। अच्छा, इसी के साथ चौथा स्टेप, ये जो सतर नंबर 3 है, यहां से ऐसी गेम है जिसमें बंदा इस तरह बिजी हो जाता है, इस तरह इन्हिमाक और मुतवज्जे रहता है जिससे इंसान के फराइज और अहम काम उससे गाफिल हो जाता है। अगर इस तरह का मामला हो तब भी ऐसे खेल का खेलना जायज नहीं होगा, ऐसे खेल का खेलना जायज नहीं होगा। तो इन तीनों से ये बात बहरहाल समझ आई। इनको अगर हम थोड़ा सा तहलील करें, अगर कोई खेल ऐसा हो जिसमें गैर शरई मनाजिर भी न हो और अखलाकी तौर पर भी उसमें कोई बुराई मौजूद न हो तो इस खेल को खेलने में जिस्मानी और जहनी नशोनुमा होती हो तो ऐसा खेल में कोई हर्ज नहीं। लेकिन बहरहाल मालूमात यही है कि आज ऐसी खेल जो है वो बहुत कम ही लोग होते हैं, वरना हर गेम में यही मिजाज और यही मजाक और यही तौर तरीका पाया जाता है। इसलिए मुनासिब ही यही है कि खेलों की तरफ और इन वीडियो गेम्स की तरफ इंसान बिल्कुल ना जाए। मसला नंबर 35, लड़ाके मुर्ग को खरीदने का हुक्म। देखिए, इस पर एक उसूल समझ लें और उस उसूल की रोशनी में फिर ये मसला समझ लें। उसूल ये है कि एक चीज ऐसी है जिसका इस्तेमाल सही भी हो सकता है, गलत भी, दुरुस्त भी और खराब भी, जायज भी नाजायज भी। इस किस्म का अगर कोई मसला है, इस किस्म की अगर कोई चीज है जिसके दोनों पहलू निकल सकते हैं तो ऐसी चीज को करना जायज है। क्या माना? छुरी है, छुरी से इंसान को भी काटा जा सकता है और छुरी से जानवर भी कट सकते हैं। छुरी से अपनी हिफाजत भी हो सकती है और किसी को बिला वजह मारा भी जा सकता है। तो ऐसी चीजें जिसमें दोनों पहलू हैं
تو دونوں پہلو والی چیز کو بیچنا خریدنا جائز ہے. ہاں اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرے گا تو مس یوز کی ذمہ داری اسی پر ہے جس نے اس کا استعمال کیا ہے برا. دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا استعمال ہی برا ہے. شراب ہے استعمال ہی برا ہے، خنزیر ہے استعمال ہی برا ہے، اس میں خیر کا پہلو ہی نہیں ہے، تو اس کو بیچنا ناجائز اور حرام ہے. اب لڑاکا جو مرغ ہے، مرغ ایک قیمتی چیز ہے، ایک مال ہے. شریعت نے اس کو مال تصور کیا ہے اور اس کے بیچنے کی خریدنے کی بات کی ہے. اور اگر مرغ ایسا جو لڑاکا لڑتا بھی ہے تو لڑاکا مرغ کوئی خریدتا ہے تو خریدنا اور بیچنا دونوں درست ہے. البتہ اس کا مرغ کا جو لڑتا ہے اس کے لڑنے کی وجہ سے جو مسائل ہوں گے تو اس کی ذمہ داری اس بندے پر ہوگی، بیچنے والے کی ذمہ داری نہیں ہوگی. اگر لڑنے والا ہے اور وہ کسی مرغ کے ساتھ لڑاتا ہے تو ذمہ دار وہ ہوگا، بیچنے والا ذمہ دار نہیں ہوگا. اس لیے لڑا کے مرغ کی خرید و فروخت جائز ہے. جو ان کو لڑا کر ان پر جوا لگاتا ہے سخت گناہ کے کام اس کے لیے ہے. مسئلہ نمبر 36، مصنوعی پلکیں استعمال کرنے کا حکم. اس میں درجہ بدرجہ تفصیل ہے. دیکھیے، بعض خواتین حسن اور خوبصورتی میں اضافہ کے لیے مصنوعی پلکوں کا استعمال کرتی ہیں. ان میں تفصیل یہ ہے. نمبر 1، مصنوعی پلکیں اگر انسان یا خنزیر کے بالوں سے بنی ہوئی ہے تو ان کا استعمال ناجائز ہے اور حرام ہے. پہلا، آپ کسی عورت نے ایسی ہے پلکیں لگائی ہیں جو انسان کے بالوں کی ہے، جو خنزیر کے بالوں کی ہے، تو بالکل جائز نہیں. انسان یا خنزیر کے علاوہ کسی اور جانور کے بالوں سے یا دوسری کسی پاک چیز سے تیار کی گئی ہوں تو اب اس کی گنجائش ہے، لیکن عورت یا تو خواتین کے سامنے سجے سنورے یا اپنے خاوند کے لیے زیبائش کرے محض. اچھا، یہ پھر جائز ہوگا. انسان یا خنزیر کے علاوہ کسی اور جانور کے بالوں سے یا کسی دوسری پاک چیز سے تیار کی گئی ہوں تو شوہر کے لیے تو عورت کے لیے اپنے شوہر کی خاطر زیبائش اور خوبصورتی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. اسی میں وہ خواتین بھی آ گئی جو دوسری خواتین ہیں. شوہر کے علاوہ محض دکھلاوے کے لیے ہوں یا دوسروں کو نیچا کرنا ہو یا فیشنی قسم کا کہ لوگ مجھے جو ہے وہ اعلیٰ سمجھے دوسروں کو کم تر سمجھے، تو اس طرح استعمال کرنا جائز نہیں. یہی حکم ہے مصنوعی ناخن کا. انسانی ناخن ہے یا خنزیر کے ہڈی کے کوئی تراشیدہ ہیں تو پھر وہ جائز نہیں ہے. اگر ویسے کسی پلاسٹک وغیرہ کے بنے ہوئے ہیں اور اچھے سے ہیں تو ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن شرائط وہی ہیں جو اوپر عرض کر دی گئی. باقی ان کا جو وضو اور غسل کا معاملہ ہے تو اس کے لیے وہی اصول اپنا لیجئے جو پہلے عرض کر دیا تھا کہ اگر یہ کسی ایسی چیز کے ساتھ چسپاں کیا گیا ہو کہ جس کے ذریعے سے پانی جسم کو نہ لگتا ہو، پانی کی وہاں منتقلی رک جاتی ہو، تو پھر تو غسل اور وضو نہیں ہوگا. اور اگر اس طرح کا نہیں ہے تو پھر وضو اور غسل ہو جایا کرتا ہے. مسئلہ نمبر 37، آج کل یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے، خصوصاً جن علاقوں میں گیس بہت کم ہے تو لوگ ایک مشین لگا لیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو کمپریسر کہتے ہیں، نام ایک چل پڑا ہے. بعض اس کو مشین کہتے ہیں، بعض اس کو ہمارے یہاں ہیٹ گن کہتے ہیں، مختلف نام ہیں. جو دیہی علاقوں میں اس کو صرف گیس مشین کہتے ہیں. بہرحال جس علاقے میں جو بھی نام ہے، ایک مشین ہے، اس کے ذریعے سے جو گیس آپ کی ہاں نلی میں آ رہا ہے تو وہ سارے کا سارا گیس کھینچا چلا آتا ہے ایک ہی شخص کے پاس اور باقی محروم ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں دو چیزیں سمجھ لیجئے. نمبر 1 یہ کہ حکومت وقت کی طرف سے ہمارے ہاں تو اس پر پابندی ہے، جس کے پاس نکلتی ہے تو اس پر جرمانہ کر دیتے ہیں. نمبر 2 یہ حکم اجتماعی ہے. حکم اجتماعی ہے تو حکم اجتماعی میں ضروری ہے کہ انسان باقیوں کے حقوق کی حق تلفی مت کرے، دوسروں کو اذیت تکلیف کا باعث مت بنے. اس لیے چونکہ حکومت کی بھی اس پر پابندی ہے، قانونی طور پر پابندی کی وجہ سے یہ کرنا جائز نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں دوسرے اشخاص کو تکلیف ہے، تو دونوں صورتوں میں کام کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیے، کمپریسر لگا کر معمول سے زیادہ گیس وصول کرنے کا حکم. بعض لوگ گیس کا پریشر بڑھانے اور معمول سے زیادہ وصول کرنے کے لیے کمپریسر مشین لگاتے ہیں.
اس عمل سے چند دیگر لوگوں کے حق تلفی شرن لازم آتی ہے، ان کو ضرر لاحق ہوتا ہے، اذیت اور تکلیف کا باعث بنتا ہے، یہ سب کام شرن مذموم اور ناجائز ہیں، نیز قانوناً بھی اس کام پر پابندی ہے، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ باقی کسی نے اس سے کھانا شانا پکا لے تو کھانا تو جائز ہوگا، لیکن یہ فعل حرام ہے، تکلیف دینے والا اور حکومتی پابندی توڑنے والا۔ مسئلہ نمبر 38، سونے چاندی کے مصنوعی اعضاء کا حکم۔ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سونے یا چاندی کے کوئی اعضاء بنوا لیتا ہے۔ اس پر ایک حدیث سمجھیے ذرا، ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے، جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی، تلوار لگی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کر لگا لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سے پوچھا تو آپ علیہ السلام اجازت دے دی۔ اب اس ناک میں بو پیدا ہو گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سونے کی بنوا لو، سونے کی بنوا لی، وہ ٹھیک چلتی رہی۔ کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں آج کل، جو ہمارے بعض علاقے ہیں وہاں لوگ یہ جو سونا ہوتا ہے، سونے کے دانت لگواتے ہیں، یعنی کچھ دانت اس میں سونا ہوتا ہے، سونے میں مزید میٹل کو اس طرح ڈالتے ہیں کہ اس میں تھوڑی مضبوطی آ جاتی ہے، ورنہ فی نفسی سونا ہو تو 2-4 مرتبہ چبانے سے وہ تو پھسل جاتا ہے، پھس جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ سونے کے چاندی کے کچھ اعضاء لگوا لیتے ہیں، تو ان کا شرعاً کیا حکم ہے، ان میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس حوالے سے دیکھیے۔ بعض دفعہ مجبوری اور ضرورت کے پیش نظر سونے یا چاندی کے مصنوعی اعضاء مثلا دانت، کان، ناک وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان اعضاء پر زکوٰۃ فرض ہونے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ مستقل طور پر لگا دیے گئے ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی، کیونکہ اس صورت میں یہ مصنوعی اعضاء اصل اعضاء کے حکم میں ہوں گے، اور یہ مستقل بنیاد پر نہ لگائے گئے ہوں بلکہ ان کو الگ کیا جا سکتا ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آج کل کان یا ناک وغیرہ تو یہ رواج ختم ہو چکا ہے، لوگ سونے چاندی کے نہیں بنواتے، ہاں البتہ دیگر جو ہے وہ بنوا لیتے ہیں چیزوں کے۔ اور دانت کا رواج کچھ علاقوں میں آج بھی پایا جاتا ہے کہ دانت بنواتے ہیں، تو بہرحال حکم سامنے آ جائے تاکہ کہیں بھی اگر کوئی اس طرح کرواتا ہے تو اس کا حکم معلوم ہونا چاہیے۔ ذبح سے قبل الیکٹرک شاک لگانے کا حکم۔ دیکھیے بعض دفعہ کسی مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت زیادہ مزاحمت کرتا ہے، ٹکر لگاتا ہے، کچھ مسئلہ ہے کہ اس کو قابو نہیں کر سکتے، بے قابو سے جانور ہے، تو اس کو پہلے بجلی کا تھوڑا سا کرنٹ لگاتے ہیں، کرنٹ سے نیم بے ہوش ہو جاتا ہے، زیادہ وہ مار دھاڑ اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کو ذبح کر لیتے ہیں۔ اس بارے میں سمجھ لیجئے، اگر کہیں جانور کو شرعی طریقہ سے ذبح کرنے سے پہلے انہوں نے شاٹ لگایا، کرنٹ لگایا، اور کرنٹ جو ہی لگا تو جانور کی حالت وہی ہو گئی جو مردہ کی ہوتی ہے، مثلا زندگی کے آثار ختم ہو گئے، خون کا جو دوران ہے یعنی بلڈ سرکولیشن بالکل تھم چکا، جانور ایسا ہو گیا جس طرح مردہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس جانور کو حلال کر بھی لیا تو اب یہ جانور حلال شمار نہیں ہوگا، اب یہ جانور حرام ہی شمار ہوگا، حرام ہی شمار ہوگا۔ اچھا اگر اس طرح نہیں ہے بلکہ اس کی کیفیت جو ہے وہ مردہ کی نہیں ہے بلکہ اس کی کیفیت بے ہوش کی طرح ہوئی، اور اس طرح بے ہوش کی طرح تھوڑا سا کرنٹ لگاتے ہیں تو تھوڑا سا کرنٹ ہے، بے ہوش سا ہو گیا ہے اور اس کو ذبح کر لیا گیا، تو اب اس کا کھانا جائز ہے، اب یہ جانور حلال ہے۔ تو اگر کسی نے سخت لگا دیا تو پھر گیا حرام ہو گیا، اور اگر کسی نے مختصر سا لگایا کہ بس جس سے اس کا اکڑ ختم ہو جائے، مزاحمت کرنا ختم ہو جائے، بے ہوش سا ہو جائے، تو پھر اس کو ذبح کیا تو درست ہے۔ مختلف کرنسی نقد اور ادھار کے بدلے میں دینے کا حکم۔ دیکھیے ہم نے پیچھے آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا ایک بے تھی، بے صرف، دونوں طرف کرنسی ہو، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ سونا چاندی دونوں طرف ہوں تو اس کا حکم الگ ہے، اور جو کرنسیاں ہوتی اس کا حکم الگ ہے، اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے، ادھار بھی جائز ہے۔ آپ نے رقم دے دی ہے ڈالر اور آپ کو روپے انہوں نے دینے ہیں، 2 دن بعد دیے اور کمی بیشی کے ساتھ دیے، کمی بیشی کے ساتھ دیے،
تو یہ جائز ہے۔ دو مختلف ملکوں کی کرنسیاں باہم ایک جنس نہیں ہوتی، اس لیے ان پر پے صرف کے احکام لاگو نہ ہوں گے، لہٰذا ان کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا اور ادھار کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 41، کھیل میں شرط لگانے اور نعرے تکبیر بلند کرنے کا حکم۔ دیکھیے اس میں چند درجے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، آپ ایک ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں، مثلا فٹ بال کا، مختلف ٹیمیں آئی ہیں، ان نے انٹری فیس جمع کرائی ہے۔ انٹری فیس میں اگر جو آرگنائزر ہیں انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ بھئی آپ جو رقم دے رہے ہیں اسی رقم کو ہم ان سے خرچہ کریں گے، اور خرچہ کرنے کے بعد آپ کی رقم سے جو نکلے گا وہی رقم ہم جیتنے والی ٹیم کو دے دیں گے، اگر اس نے یہ واضح کر دیا تو یہ صورت سود اور جوا ہے۔ کیوں جوا ہے؟ کیوں؟ اپنی رقم دی جائے اور ایٹ دا رسک ہو جائے، ممکن ہے زیادہ مل جائے، ممکن ہے مفقود اور ختم ہو جائے، تو اس طرح اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو یہ رسک پر ہونے کی وجہ سے جوا ہے۔ ایک بات آپ نے، اچھا دوسرا سٹیپ یہ کہ آپ نے انٹری فیس جمع کرا دی ہے، اور جو اس کا منعقد کنندہ ہے، جو اس کو منعقد کرا رہا ہے، وہ شخص یا وہ جو گروہ ہے، وہ جو جماعت ہے، ان نے انٹری فیس جمع کر لی، یہ نہیں بتایا کہ ہم اسی سے خرچہ کریں گے اور اسی سے رقم بچے گی تو وہ ہم جو ہے وہ جیتنے والی ٹیم کو دیں گے، کچھ بھی نہیں کرتے، بس انٹری فیس جمع کراؤ، آخر میں جیتنے والی کو جو ہے وہ ہم انعام دیں گے۔ یہ تصریح نہیں ہے کہ اسی رقم سے دیں گے، باہر سے جو ہمارے پاس بندے آتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں وہ دیں گے، یا تماشبین جو بیٹھتے ہیں ان سے چیزیں لیتے ہیں، یا مختلف جو تعاون کرنے والے حضرات ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے مثلا وردی کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ کرا دیں، وہاں جو آپ پول لگاتے ہیں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرا دیں، یا ان جو کمنٹری پر بیٹھتا ہے وہ ہماری بات کسے باشد، یا آپ اس کو ویڈیو چلاتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے جو ہماری ایڈورٹائزمنٹ کرا دیں تو ہم آپ کو ٹرافی دیں گے وغیرہ۔ تو اگر اس قسم کا معاملہ ہے کہ آپ نے ٹیم سے پیسے لیے لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ یہ جو آپ کو انعام دیں گے یہ اسی پیسوں سے دیں گے اگر آپ جیت گئے، ورنہ ہار گئے تو ختم، اس کی آپ نے صراحت نہیں کی، بس کہا کہ جو جیتے گی اس کو اتنا انعام ملیں گے، بغیر اس کی تعیین کے اگر آپ نے بات کر دی ہے تو اس صورت میں جو ٹیم جیتے گی اس کو اگر پیسے دے دیے جائیں تو بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ نمبر 3، دو ٹیموں نے کھیل کھیلا ہے، یہ تیسری سٹیپ الگ ہے۔ دو ٹیمیں ہیں، آپس میں دو بندے ہیں، کھیلا ہے، آپ نے کہا اگر میں جیت گیا تو ہار گیا تو تو مجھے جو ہے نا وہ کھانا کھلائے گا، اگر میں ہار گیا تو میں کھانا کھلاؤں گا، شرط دو طرفہ ہو جائے تو یہ بھی سود ہے، یہ بھی جوا ہے، یہ ناجائز، اور شرط ایک طرف ہو تو وہ انعام شمار ہوگی، جیتو گے تو رقم دیں گے، نہیں جیتو گے تو نہیں۔ اب یہ بطور انعام ہے، تو اگر شرط دو طرفہ ہو تو ناجائز ہے، اور اگر شرط ایک طرفہ ہو تو جائز ہے، شرط ایک طرفہ ہو تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 2، ہم نے عرض کیا ایک تو ہے شرط لگانا انعام والی، اور دوسرا ہے کہ نعرہ تکبیر کہنا۔ نعرہ تکبیر کا جو عنوان ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ نعرہ تکبیر کا جو موقع ہے وہ یہ نہیں ہے، نعرہ تکبیر کا یہ موقع نہیں ہے، اور اگر کسی نے لگا دیا اور کھیل جائز ہے تو پھر مناسب تو نہیں، لیکن البتہ اس کو ہم جو ہے وہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے۔ اور اگر کسی نے ایسے موقع پر لگایا کہ جو شرط اس نے لگائی ہے، شرط لگا کر کھیل کھیل رہا ہے، تو جوئے والے کھیل پر اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ناجائز اور حرام ہوگا، ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو دونوں باتیں آپ سمجھ لیجئے، عام حالت ہو اللہ اکبر کہہ دیا گنجائش ہے، اور اگر
نعرے تکبیر کہا اور کھیل حرام ہے، اب جائز نہیں ہے، اب جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 42، دیکھیے قیدیوں کے لیے روزہ اور تراویح کا حکم۔ قیدی ہیں ایک مقام پر، اب روزہ اور تراویح کریں یا نہ کریں، یہ بات واضح سمجھیں کہ اگر کوئی مسلمان عاقل اور بالغ ہو اور اسے کوئی مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا وہ شخص سفر پر ہے تو اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھے۔ جو لوگ قیدی ہوتے ہیں، قیدی لوگ ایک ہی جگہ پر ہیں، اس لیے رمضان آ جائے تو تراویح پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے اور ان پر روزہ رکھنا بھی فرض ہے، روزے سے ان کو تخفیف نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمان قیدیوں کو اس ماہ مبارک میں روزے کے ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کا یہ لوگ اپنی عبادات سر انجام دیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرم اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے اور انہیں روزہ اور تراویح کی برکت سے اس قید سے نجات عطا فرمائیں گے، اس قید سے نجات عطا فرمائیں گے۔ مسئلہ نمبر 43، دیکھیے بعض مقامات پر ایسا ہے، اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں کچھ رقم رکھتے ہیں تو اس رقم کی وجہ سے آپ کو فری منٹس ملتے ہیں، آپ کو میسیجز ملتے ہیں۔ فری منٹس اور میسیجز ان کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ سود میں لکھا گیا ہے، کیونکہ قرض کی بیس پر ہے اور قرض کی بیس پر کوئی نفع یہ سود کہلاتا ہے، اس لیے سراسر حرام ہے۔ اس پر ایک حدیث اتحاف الخیارات المہرہ میں حدیث نمبر 2937 ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے تو یہ نفع سود ہے، یہ نفع سود ہے۔ اس لیے ان روپوں کے بدلے میں ملنے والے فری منٹس، ایم بیز یا ایس ایم ایس کا استعمال جائز نہیں ہے، ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو یہاں تک آج ہمارا سبق ہوا، انشاءاللہ العزیز یہ جو مسئلہ نمبر 44 ہے، مسئلہ نمبر 44 ہم کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس مجھے آج اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل سوالات کے جوابات شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔